दी मॉनिक्यू यानी मनी आईक्यू में खुशामदीद, जहां मनी आईक्यू को बेहतर बनाने पर काम किया जाता है। ये तज्जिया गहरी मार्केट रिसर्च की बुनियाद पर किया गया है। जी, और आज की इस डीप डाइव में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो वाकई बहुत दिलचस्प है। मतलब फाइनेंस की दुनिया अमूमन बड़ी खुश्क समझी जाती है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। हाँ, बिल्कुल। आज हम जिस कंपनी के आदाद शुमार के अंदर झांकने वाले हैं, यानी अटक पेट्रोलियम लिमिटेड, जिसे हम APL भी कहते हैं, उसकी हालिया रिपोर्ट किसी सनसनीखेज कहानी से कम नहीं है। सही बात है। और जब हम माली साल 2026 के पहले 9 महीनों का डेटा देखते हैं तो एक बहुत अजीब सा तजाद नजर आता है। यानी अगर आप नंबर्स देखें ना, तो कंपनी के तेल बेचने के हुज्म में, मतलब जो लीटर्स उन्होंने बेचे हैं, उसमें बमुश्किल ही कोई रेंगता हुआ सा इजाफा हुआ है। लेकिन हाँ, हुज्म तकरीबन वहीं खड़ा है। बिल्कुल, हुज्म वही है, लेकिन इसके बावजूद उनका जो खालिस मुनाफा है, मतलब टैक्स अदा करने के बाद का मुनाफा, वो हैरत अंगेज तौर पर 92% बढ़ गया। 92%? ये तो एक बहुत बड़ा जंप है। और अगर हम सिर्फ तीसरी तिमाही यानी थर्ड क्वार्टर पर जूम इन करें तो क्या सूरत हाल है? तीसरी तिमाही के नंबर्स तो और भी पागल कर देने वाले हैं। तेल की फरोख्त की मिकदार तकरीबन उतनी है, मगर मुनाफा ने 300% से ज्यादा की होशरबा छलांग लगाई है। 300%? राइट। ये वाकई बज़ाहिर किसी टाइपिंग की गलती या फिर किसी जादुई छड़ी का कमाल लगता है। एग्जैक्टली। तो आज के इस तफसीली जायजे में हमारा मकसद यही है कि हम इस नंबर गेम को डिकोड करें। क्या ये कोई मालियाती मौजज़ा है या इसके पीछे कॉर्पोरेट फाइनेंस की कोई साइंस है? देखें, जब कोई मालियाती तज्जियाकार ऐसे नंबर्स देखता है जहां सेल्स का हुजूम कुछ खास ना बढ़ाओ मगर मुनाफा आसमान को छू रहा हो, तो साफ पता चलता है कि रिवायती बिजनेस मॉडल से हटकर कुछ हुआ है। क्योंकि आम उसूल तो यही कहता है ना कि ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए आपको ज्यादा माल बेचना पड़ेगा। जी बिल्कुल। लेकिन पेट्रोलियम सेक्टर, मतलब तेल की जो बैनुल अक़वामी और मकामी मार्केट है, उसके अपने ही कुछ मुनफरिद उसूल हैं। यहाँ मुनाफे का इन्हिसार महज हुज्म पर नहीं होता। अच्छा, तो फिर किस चीज पर होता है? ये सारा खेल कीमतों के तयन, वक्त और रेगुलेटरी मैकेनिज्म के एक इंतहाई हसास तवाज़न का है। चलें, इस तवाज़न को थोड़ा आसान अल्फाज में खोलते हैं। मैं जब रिपोर्ट्स का मुताला कर रहा था तो मुझे वॉल्यूम्स में बड़ा अजीब तजाद नजर आया। क्या तजाद था? तीसरी तिमाही में अगर हम आम पेट्रोल, जिसे MS कहते हैं, उसकी फरोख्त देखें तो सिर्फ 4% इजाफा हुआ है, और हाई स्पीड डीजल यानी HSD की खपत महज 8% बढ़ी है। सही। और ये कोई ऐसा इजाफा नहीं है जिस पर जश्न मनाया जाए। मतलब ये एक बहुत नॉर्मल सी ग्रोथ है। बिल्कुल। लेकिन जब हम इनकी खालिस सेल्स को देखते हैं, जिसे मालियाती गोशवारों में टॉप लाइन कहा जाता है, तो उसमें तीसरी तिमाही के दौरान 12.3% का इजाफा नजर आता है। यानी हुज्म कम बढ़ा है मगर रेवेन्यू ज्यादा बढ़ गया है। एग्जैक्टली। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी बेकरी में केक की फरोख्त में सिर्फ 10% इजाफा हो, लेकिन बेकरी के मालिक का मुनाफा या आमदनी 300% बढ़ जाए। ये रियाजी काम कैसे कर रही है? बहुत जबरदस्त मिसाल है। देखिए, इसकी बुनियादी वजह यह है कि इजाफी पैसा केक या इस केस में पेट्रोल की मिकदार बढ़ने से नहीं आया, बल्कि फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने से आया है। अच्छा, मतलब लीटर कम बिके हैं, लेकिन क्योंकि हर लीटर महंगा हो गया था तो टोटल पैसा 12% ज्यादा आया। जी बिल्कुल। जब आलमी मार्केट में खाम तेल महंगा होता है या रुपए की कदर गिरती है तो मुकामी सतह पर फी लीटर कीमत बढ़ जाती है। अब चूंकि कीमत बढ़ चुकी है तो कंपनी की टॉप लाइन खुद ब खुद बड़ी नजर आने लगती है। सही। टॉप लाइन का मतलब नाजरीन के आसानी के लिए बताता चलूं कि जो आपकी कुल फरोख्त या बुनियादी आमदनी होती है। राइट। लेकिन इस पूरी कहानी का असल सस्पेंस, मतलब जो असली मजा है, वो टॉप लाइन के बढ़ने में नहीं है, बल्कि उनके मार्जिन्स और मुनाफा में है। और यहीं पर मेरी उलझन शुरू होती है। देखें, अगर पेट्रोल की फी लीटर कीमत बढ़ गई है तो आम फहम तो यही कहता है कि पीछे से कंपनी को वो तेल खरीदने पर लागत भी तो ज्यादा आई होगी ना। बिल्कुल, लागत तो बढ़ती है। तो अगर कीमतें फरोख्त बढ़ी है और कीमतें खरीद भी बढ़ी है, तो मार्जिन, मतलब जो तेल खरीदने और बेचने के दरमियान मुनाफा बचता है, उससे तो वहीं रहना चाहिए था। मंतकी तौर पर ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन APL की रिपोर्ट कुछ और ही कहानी सुना रही है। जी, उनका ग्रॉस मार्जिन जो आमतौर पर 4.7% के लगभग होता था, वो तीसरी तिमाही में छलांग लगाकर सीधा 11.9% पर जा पहुंचा है। ये तो पागलपन है। हाँ, और 9 महीनों का मजमूई ग्रॉस मार्जिन भी 3.9 से 7.5% हो गया है।
یہ ایک بہت ہی غیر معمولی جمپ ہے۔ تو یہ جو تیل خریدنے اور بیچنے کے درمیان بچنے والا بنیادی منافع ہے، جسے ہم گراس مارجن کہتے ہیں، یہ اچانک اتنا بڑا کیسے ہو گیا؟ میں نے رپورٹ میں ایک لفظ پڑھا ہے، انوینٹری گینز۔ جی، انوینٹری گینز۔ اس سارے معمے کی چابی دراصل یہی ایک لفظ ہے۔ تو یہ انوینٹری گینز کا کیا چکر ہے؟ تھوڑا اس کو ڈیکوڈ کریں۔ اچھا، اسے سمجھنے کے لیے ہمیں ایک اکاؤنٹنگ اصول دیکھنا ہوگا جسے FIFO یعنی فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں تیل کی قیمتوں کا تعین اوگرا کرتا ہے۔ جی، اوگرا ہر 15 دن بعد قیمتیں سیٹ کرتا ہے۔ بالکل۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ APL جیسی کمپنیوں کے پاس تیل ذخیرہ کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے کئی ہزار ٹن والے سٹوریج ٹینکس ہوتے ہیں۔ یہ کمپنیاں بین الاقوامی مارکیٹ سے سستا تیل خرید کر ان میں بھر لیتی ہیں۔ اچھا، یعنی پرانا سستا تیل ٹینکس میں پڑا ہوا ہے، اور پھر جیسے ہی اوگرا کا نیا نوٹیفیکیشن آتا ہے اور ملک بھر میں پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے تو اس پرانے سستے تیل کی مالیت اچانک سے بڑھ جاتی ہے۔ ہاں، یہ تو ایسا ہی ہے کہ کسی شخص نے شہر سے باہر کوئی سستی اور بنجر زمین خریدی ہو اور کچھ عرصے بعد حکومت اس علاقے کو ہائی ویلیو کمرشل زون قرار دے دے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مطلب راتوں رات اس زمین کی قیمت کئی گنا بڑھ جائے گی، بغیر اس کے کہ مالک نے وہاں ایک اینٹ بھی لگائی ہو۔ کیا یہ واقعی اتنا سمپل ہے؟ زوننگ کی یہ مثال بالکل پرفیکٹ ہے۔ جس طرح اس زمین کے مالک نے کوئی نیا انفراسٹرکچر نہیں بنایا، APL نے بھی کوئی نئی ریفائنری یا ٹیکنالوجی نہیں لگائی۔ رائٹ۔ بس انہوں نے وقت کا درست فائدہ اٹھایا۔ جو تیل پرانی اور کم قیمت پر خریدا گیا تھا، جب پمپ پر اس پر نیا مہنگا پرائس ٹیگ لگا تو وہ سارا فرق سیدھا ان کے منافع میں چلا گیا۔ اسے ہم انوینٹری گین کہتے ہیں۔ لیکن ذرا رکیے، یہاں ایک تنقیدی پہلو بھی تو ہے۔ اگر یہ سارا کھیل صرف ٹائمنگ اور حکومت کی جانب سے قیمتیں بڑھانے کا ہے تو اس میں کمپنی کی اپنی کیا کمالات ہیں؟ پرائس ٹیگ تو PSO یا شیل کے لیے بھی بدلا ہوگا۔ یہ بہت زبردست سوال ہے۔ انوینٹری گین تو سب کو ملتا ہے، لیکن اصل گیم اس کے بعد شروع ہوتی ہے، یعنی آپریٹنگ اخراجات پر کنٹرول۔ کیونکہ جب میں نے ان کے روزمرہ اخراجات دیکھے تو میں واقعی حیران رہ گیا۔ جی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک عام کمپنی اور ایک بہترین مینجمنٹ والی کمپنی کا فرق واضح ہوتا ہے۔ ان کا آپریٹنگ منافع کتنا بڑھا؟ 9 مہینوں میں آپریٹنگ منافع 166% بڑھا ہے اور تیسری سماہی میں 276.5%۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ان کے آپریٹنگ اخراجات صرف 5.6% بڑھے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ مطلب آپ سوچیں، مہنگائی کے اس طوفان میں جہاں ہر چیز، بجلی کا بل، تنخواہیں ڈبل ہو رہی ہیں، انہوں نے اخراجات کو اتنی سختی سے جکڑ کر رکھا۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ آپ کی دکان کی آمدنی دگنی ہو جائے لیکن آپ فالتو AC نہ لگائیں اور نہ ہی نئے ملازمین رکھیں تو وہ سارا اضافی پیسہ سیدھا آپ کی جیب میں جائے گا۔ ہاں، بالکل۔ ورنہ اکثر کمپنیوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب پیسہ زیادہ آتا ہے تو وہ الے تلے شروع کر دیتے ہیں اور سارا انوینٹری گین راستے میں ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ لیکن APL نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے اخراجات کو 5.6% پر روکا، جو کہ ان کے آپریشنز کے پھیلاؤ کے حساب سے بالکل منطقی ہے۔ اور اسی بہترین انتظامی حکمت عملی نے ان کے گراس پروفٹ کو ضائع ہونے سے بچایا اور سیدھا آپریٹنگ پروفٹ میں تبدیل کر دیا۔ اچھا، اس زبردست کنٹرول کے علاوہ میں ایک اور بہت دلچسپ پہلو دیکھ رہا ہوں۔ ان کی جو دیگر آمدنی ہے، جسے ادر انکم کہتے ہیں، اس میں 31% کا بہت بڑا اضافہ ہوا ہے۔ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ اضافہ بنیادی طور پر ہینڈلنگ انکم، کرائے اور کمیشن کی مد میں ہوا ہے۔ مطلب APL کے پاس تیل کی ترسیل کے لیے جو پائپ لائنز اور بڑے ٹرمینلز کا جال ہے، وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں؟ جی بالکل۔ پیٹرولیم سیکٹر میں انفراسٹرکچر بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ نئے سٹوریج ٹرمینلز بنانے میں اربوں لگتے ہیں۔ تو APL اپنے اس موجودہ انفراسٹرکچر کو دوسری چھوٹی کمپنیوں کے لیے استعمال کرتا ہے۔ سمجھ گیا۔ یہ تو ایک ٹول پلازا والی بات ہوگی نا، کہ جس نے بھی گزرنا ہے وہ کرایہ یا کمیشن دے کر جائے گا۔ ہاں، ایگزیکٹلی۔ یہ ایک ٹول پلازا ہی ہے، اور اس آمدنی کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کے لیے انہیں الگ سے کوئی تیل نہیں خریدنا پڑتا۔ یہ خالصتاً سروسز کی فراہمی ہے جو سیدھا خالص منافع کو بڑھاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے انوینٹری گینز
اخراجات پر کڑا کنٹرول اور یہ ٹول پلازا والی آمدنی، ان سب نے مل کر اس کمپنی کی مالی پوزیشن اتنی مضبوط کر دی کہ کچھ منفی پہلوؤں کا اثر ہی نہیں ہوا۔ منفی پہلو؟ آپ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ میں رپورٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی نیٹ فائنانس انکم میں 33% کی کمی آئی ہے، اور ٹیکس بھی تو دگنا ہو گیا ہے نا، لیکن پھر بھی منافع 92% اوپر رہا۔ جی بالکل، یہ کمی اس لیے آئی کیونکہ مہنگا تیل خریدنے کے لیے کمپنی کو زیادہ کیش استعمال کرنا پڑا، تو بینکوں میں پڑا کیش کم ہو گیا، جس سے فائنانس انکم گر گئی۔ یہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک تیز رفتار ٹرین کے راستے میں کچھ رکاوٹیں آئیں، لیکن انجن میں اتنی طاقت تھی کہ وہ انہیں روندتی ہوئی اپنی منزل پر پہنچ گئی۔ بہت خوبصورت تشبیہ ہے۔ انجن میں واقعی بہت طاقت تھی، اور ٹیکس کا تو خیر اصول ہے، جتنا زیادہ کماؤ گے حکومت اپنا حصہ اتنا ہی بڑا مانگے گی۔ بالکل، حکومت تو اپنا حصہ لے گی۔ اچھا، یہ تو ہو گئی ماضی کی کارکردگی اور موجودہ شاندار نمبرز کی بات۔ اب آتے ہیں اس ڈیپ ڈائیو کے سب سے اہم اور تھوڑے فکر انگیز حصے کی طرف، مستقبل کا منظرنامہ۔ جی، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم صرف ماضی کو دیکھ کر مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ایگزیکٹلی۔ میں رپورٹس کے آخر میں ایک بہت ہی واضح وارننگ سائن دیکھ رہا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والی 6 ماہیوں میں ایندھن کی کھپت سکڑ سکتی ہے۔ رائٹ، اور یہ ایک بہت خطرناک معاشی تضاد ہے۔ جس مہنگائی یا بلند قیمتوں نے اے پی ایل کو آج یہ بے تحاشا انوینٹری گینز دیے ہیں، وہی مہنگائی عام آدمی کی قوت خرید کو کچل رہی ہے۔ یعنی ایک وقت آئے گا جب پیٹرول اتنا مہنگا ہو جائے گا کہ لوگ گاڑیاں ہی کم چلانے لگیں گے، تو کیا یہ انوینٹری گینز کا غبارہ پھٹ نہیں جائے گا؟ جی، اس عمل کو ہم معاشی زبان میں ڈیمانڈ ڈسٹرکشن یا طلب کی تباہی کہتے ہیں۔ ابتدا میں تو قیمت بڑھنے سے منافع ملتا ہے، لیکن پھر لوگ سفر کم کر دیتے ہیں، کار پولنگ کرتے ہیں، کارخانوں کی پیداوار گرتی ہے، اور اس کا سیدھا اثر پمپ پر روزانہ بکنے والے لیٹرز پر پڑتا ہے۔ بالکل، جب والیوم ہی گر جائے گا تو منافع کہاں سے آئے گا؟ یہ تو واقعی دو دھاری تلوار ہے۔ مطلب جس آگ سے آپ کا چولہا جل رہا ہے، اگر وہ ضرورت سے زیادہ بڑک اٹھے تو وہ آپ کے پورے گھر کو بھی جلا سکتی ہے۔ ہاں، صحیح کہا۔ اور ایک اور چیز، ہم انوینٹری گینز کو مستقل سمجھنے کی غلطی کر رہے ہیں۔ ہاں، کیا یہ ممکن ہے کہ اگر بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں گرنا شروع ہو جائیں تو یہ منافع نقصان میں بدل جائے؟ 100% ممکن ہے۔ اسے انوینٹری لاسز کہتے ہیں۔ فرض کریں آج اے پی ایل کی ٹینکس مہنگے ترین تیل سے بھرے ہیں اور کل عالمی مارکیٹ کریش کر جائے۔ پھر اوگرا قیمتیں کم کر دے گا؟ جی، اوگرا 15-20 روپے قیمت گرا دے گا۔ اب کمپنی کو وہ مہنگا خریدا ہوا تیل سستے داموں مارکیٹ میں بیچنا پڑے گا۔ جس طرح راتوں رات مارجن 11% پر پہنچا تھا، وہ منفی میں بھی جا سکتا ہے۔ مائی گڈنس، یہ تو واقعی ایک پینڈولم کی طرح ہے جو ایک انتہائی نقطے سے دوسرے نقطے تک جھولتا رہتا ہے۔ یعنی یہ ماننا پڑے گا کہ یہ شاندار کارکردگی ایک مخصوص وقت کا نتیجہ ہے۔ بالکل، انتظامیہ کا اخراجات کنٹرول کرنا اور ٹول پلازا والی آمدنی، یہ چیزیں قابل داد اور پائیدار ہیں، لیکن مجموعی منافع کا سب سے بڑا حصہ بیرونی حالات پر کھڑا ہے، اور اس پر کمپنی کا اپنا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ تو اس تمام گہرے جائزے کے بعد ایک بہت ہی فکر انگیز سوال ابھرتا ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ وہ کیا؟ اگر کل کو بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں مستحکم ہو جائیں یا گرنا شروع ہو جائیں اور یہ انوینٹری گینز کی بیساکھی مکمل طور پر ختم ہو جائے، تو کیا اے پی ایل کے پاس اتنی جان ہے کہ وہ اپنا یہ منافع برقرار رکھ سکے؟ یہ واقعی $1 ملین سوال ہے۔ کیا صرف اخراجات پر کنٹرول اور دیگر آمدنی اس بہت بڑے خلا کو بھر پائے گی؟ اس نقطے پر سوچنا بہت ضروری ہے۔ بالکل، اور یہی وہ سوال ہے جو اس سند کی اصل سمت کا فیصلہ کرے گا۔ خیر، مستقبل کی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ مزید کن ٹاپکس یا کمپنیوں پر ریسرچ پر مبنی مواد دیکھنا چاہتے ہیں۔ Like and subscribe.